इंतखाबात मार्च 2023 में हूं या अक्टूबर 2023 या फिर 2024 में हूं, किसी सूरत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में नहीं आने देना चाहिए। कुछ इस तरह की प्लानिंग्स, कुछ इस तरह की मंसूबासाजी हो रही है। इसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि आज के रोज होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्या अहम फैसले कर दिए गए हैं। आप अगर अब सोशल मीडिया पे कुछ भी हुकूमत के बारे में लिखने जा रहे हैं तो जरा मोहतात रहें, जरा एहतियात कीजिए, आप पे मुकदमा कायम किया जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ दीगर तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आदिल राजा की जानिब से आयद किए गए कुछ इल्जामात जो कि अब कुछ एक्ट्रेस अपने सर ले रही हैं। गो कि आदिल राजा ने अपने व्लॉग में किसी एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कुछ क्लूज छोड़े थे। अब कुछ एक्ट्रेसेस की जानिब से एक वजाहत सामने आ रही है। वो चाह रही हैं कि अगर आदिल राजा कोई सबूत पेश नहीं करते तो फिर वो अदालत में जाकर उन्हें डिफेमेशन का सूह करने वाली हैं और कुछ बड़ा हर्जाना आदिल राजा से वसूल करने के लिए उन पे केस करने वाली है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे इमरान खान के बारे में और वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स की होने वाली तहकीकात के बारे में कुछ होलनाक किस्म के इंकशाफात जो इस वक्त तक सामने आ रहे हैं, जिनमें कुछ कड़ियां अरशद शरीफ के कत्ल के एक किरदार के साथ मिलती हैं या उनकी अरशद शरीफ के कत्ल की कहानी के एक किरदार के साथ मिलती हैं, उनकी उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान ने आज एक इंटरव्यू दिया, एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बड़ी खुल के इस बात का इतराफ़ किया कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती उनकी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना थी। जबकि जनरल बाजवा की तरफ से ये इंकशाफ किया गया था, ये कहा गया था, ये इतराफ़ किया गया था कि नहीं जी, मुझे तो एक्सटेंशन ज़बरदस्ती दी गई और उनका एक्सटेंशन लेने का कोई इरादा नहीं था। खैर, ये तो हकीकत और तारीख दोनों आपके सामने हैं। मुख्तलिफ लोगों के कॉलम्स आपके सामने हैं, मुख्तलिफ लोगों के व्लॉग्स आपके सामने हैं, जिनमें उन्होंने बाकायदा सबूत के साथ इस बात का इजहार किया है कि किस तरह से एक्सटेंशन का जो मामला था उसे सरअंजाम दिया गया था। बरगैफ वज़ीर आज़म का ये समझना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुझे कभी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, वो एक्सटेंशन लेते ही बदल गए थे। फिर उन्होंने जो कुछ इमरान खान के साथ किया वो आपके सामने है। इमरान खान ने एक मतलब फिर से हकानी के हवाले से और फिर अमेरिका में मौजूद एक लॉबिस्ट के बारे में बात की है, जो वो समझते हैं कि इमरान खान की डिफेमेशन के हवाले से इमरान खान की रेपुटेशन को गंदा करने के लिए वहाँ अमेरिका में बाकायदा तरीके से जनरल बाजवा की तरफ से लॉबिंग की गई थी और इस लॉबिंग में हकानी और उनके साथ मुंसलिक एक दूसरे लॉबिस्ट को इस्तेमाल किया गया था। बाकायदा पैसे देने के एवज और पैसे भी रियासत की तरफ से दिए गए थे और चूंकि इस तरह की जब लॉबिस्ट एक्टिव किए जाते हैं तो जाहिर है वहां पे मौजूद दूसरे ममालिक के लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि नहीं जी, वो जो लॉबिस्ट खरीदे गए थे, हायर किए गए थे, वो तो महज मेरी बुराइयां कर रहे थे, उनका टारगेट महज मैं था। खैर, ये तो रहा एक तरफ का सच जो धीरे धीरे इमरान खान आवाम के सामने ला रहे, लेकिन दूसरी तरफ इंतजार है उस सच का जो जनरल बाजवा 5% के बाद मजीद 95% अब आवाम के सामने रखने वाले हैं। नाज़रीन, दूसरी अहम और जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनने देना है। इलेक्शंस, इंतखाबात चाहे 2023 में हो या 24 में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलूबा तादाद की अरकान असेंबली की सीट्स ना जीत सके, इसके लिए एक भरपूर मनसूबाबंदी की जा रही है। और ये दावा कर रहे हैं आदिल राजा, जो कि इस वक्त मौजूद है लंदन में और अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में वो बड़ी अंदर की खबरें दे रहे होते हैं, बेशुमार मरतबा बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने ला रहे होते हैं। इस वक्त वो ये दावा कर रहे हैं, आदिल राजा ये कह रहे हैं कि कुछ अहम शख्सियात के साथ कुछ सेफ हाउसेज में और कुछ एक इदारे के बाकायदा ऑफिस में MQM, भाप, उसके साथ साथ PSP और ऐसे ही दीगर जो बलोचिस्तान और सिंध में मौजूद पार्टियां हैं उनकी मुलाकातें जारी हैं। सिंध में और मादद के साथ बलोचिस्तान में PTI को कमज़ोर करने के लिए एक बाकायदा मनसूबा साजी की जा रही है और यह प्लान किया जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले वक्त में हुकूमत में आने से रोका जाए। यानी कि आदिल राजा के मुताबिक बाकायदा वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट PSP
کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں جاری ہیں اور یہ ملاقاتیں کچھ گھروں میں ہو رہی ہیں اور باقاعدہ اس بات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ میں آپ کو ایڈریسز دے سکتا ہوں، اگر یہ بات جھوٹی ہے، اگر کوئی اس کی تردید کرتا ہے تو میرے پاس ایڈریسز موجود ہیں ان گھروں کے پتے موجود ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ خیر، عادل راجہ جس طرح ہم آپ کو پہلے بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایکس سروس مین ہیں، وہ پہلے آرمی میں سرو کر چکے ہیں، بٹ اب جب سے رجیم چینج والا معاملہ ہوا ہے وہ عمران خان کی طرف تو کچھ زیادہ ہی ان کا جھکاؤ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ادارے کے بارے میں، ادارے کے ساتھ منسلک لوگوں کے بارے میں کچھ اہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سامنے لا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت تک ان کے بارے میں اس معاملے کو لے کر کسی قسم کی کوئی تردید یا تصدیق سامنے تو نہیں آئی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں، مستقبل میں اس معاملے کو لے کر معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر جس طرح سے یہ ساری ایکٹیویٹیز بیک ٹو بیک ہو رہی ہیں، ادھر پی ایس پی، متحدہ قومی موومنٹ اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی متحدہ ایم کیو ایم کے ٹوٹے ہوئے دڑے ہیں جن میں مصطفیٰ کمال ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کمران ٹسوڑی والا ایک دڑا ہے، عمر مالد کے ساتھ فاروق ستار والا ایک دڑا ہے، ان تمام تر لوگوں کو ملا کر ایک مرتبہ پھر سے یکجا کیا جا رہا ہے تاکہ سندھ میں کسی نہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو کمزور بنایا جا سکے، نہ کہ صرف سندھ میں بلکہ بلوچستان میں بھی باپ کو ایک باقاعدہ منصوبہ سازی کے تحت پیپلز پارٹی میں شامل کرنے کی، پیپلز پارٹی میں ضم کرنے کی منصوبہ سازی ہو چکی ہے، جس میں اب عمل درآمد جاری ہے۔ یہ کہنا ہے عادل راجہ کا۔ ناظرین، جو دوسری اہم خبر ہے، دوسری بڑی خبر ہے عادل راجہ کے حوالے سے، وہ گزشتہ کچھ آج سے ایک دو روز قبل میرے خیال سے انہوں نے ایک ولاگ کیا تھا جس میں انہوں نے ایک بہت بڑی اور حیران کن قسم کا انکشاف کیا تھا۔ وہ انکشاف یہ تھا کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، مریم نواز، آصف علی زرداری سمیت ان تمام تر لوگوں کی کچھ ویڈیوز موجود ہیں۔ ایون کہ جنرل باجوہ کے بارے میں بھی یہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ویڈیو موجود ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ نہ کہ صرف ویڈیوز موجود ہیں بلکہ اس ملک کی ٹاپ ماڈلز کے ساتھ ان لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں۔ پھر مریم نواز کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ایبٹ آباد کے ایک ڈاکٹر کے حوالے سے کچھ مشتبہ قسم کی ویڈیو جسے کہا جا سکتا ہے وہ موجود ہے، جو کہ وقت آنے پر سامنے لائی جا سکتی ہے مختلف لوگوں کی طرف سے جو کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا تھا ماضی کے ساتھ عادل راجہ نے، اور اس کے بعد کچھ 4 کے قریب سٹارز تھی، کچھ 4 کے قریب سیلیبریٹیز تھی جن کی تصاویر آج سوشل میڈیا پہ پوری طرح سے گردش کر رہی ہیں۔ پچھلے 2 دنوں سے سوشل میڈیا پہ یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ان 4 سیلیبریٹیز کی جو تصاویر ہیں، ان کے نام ہیں، وہ اس معاملے کے ساتھ جوڑ کر اچھالے جا رہے تھے۔ گو کہ عادل راجہ نے اس معاملے پہ ان سیلیبریٹیز کا نام نہیں لیا تھا، لیکن اب جا کر ان میں سے ایک جن کا نام کبرا خان ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک پیغام کے ذریعے عادل راجہ کو 3 دن کا وقت دیا ہے کہ اگر عادل راجہ 3 دنوں میں یہ تمام تر الزامات ثابت نہیں کر سکے تو پھر ان پہ ڈیفیمیشن کے تحت جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ کی جائے گی، قانونی کاروائی کی جائے گی، اور ان پہ باقاعدہ طریقے سے کبرا خان ہرجانہ کریں گی اگر وہ اس بات کو پروو نہ کر سکے، اس کے ثبوت عوام کے سامنے نہ رکھ سکے۔ دوسری طرف کی جو حقیقت ہے، جو دوسری سائیڈ ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ عادل راجہ نے ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں لیا تھا، انہوں نے محض کچھ الفابیٹس بتائے تھے اور کچھ IAU مینس کے اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے مکمل کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ سو وہ یہ اس بات کی تصدیق کر چکے، اس بات کی وضاحت کر چکے کہ میں نے تو کسی کا نام پیش ہی نہیں کیا، میں نے کسی کا نام لیا ہی نہیں ہے، تو آپ پھر کس طرح سے مجھ پہ ڈیفیمیشن یا پھر قانونی چارہ جوئی کی طرف معذرت کے ساتھ بڑھ سکتی ہیں، کس طرح سے اس طرح کا رویہ میرے ساتھ اپنا سکتی ہیں جبکہ میں نے تو آپ کا نام ہی نہیں لے رکھا ہوا۔ خیر، اس سارے معاملے میں جو بہت حیران کن قسم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اس طرح کی کریکٹر اسیسینیشن بہت بری بات ہے، بہت زیادہ بری بات ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سیاست کا ایک بدترین باب اس وقت بن چکا ہے کہ جو بھی آپ کے نرغے میں آئے آپ اسے چلائے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کے ٹرینڈز بن جاتے ہیں کہ ایون کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ آ کر بتاتے خود جو کہ چیز آپ سے شاید منسوب ہے یا کی گئی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے کسی کو علم نہیں ہے، لیکن ایک پوری کہانی آپ کے متعلق بنا دی جاتی ہے۔ یہ شاید اس دور کا، اس سوشل میڈیا کے دور کا سب سے منفی پہلو جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم خبروں میں سے ایک خبر ہے وہ آج قومی سلامتی کے ہونے والے اجلاس کے بارے میں، جس میں یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اب جو شخص معیشیت کے بارے میں بات کرے گا، کسی نے غلط خبر پھیلائی تو اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا میں ملک کے خلاف بولنے والے عناصر کے خلاف، ملک کے نام بدنام کرنے والے عناصر کے خلاف بھی اب قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، قانونی کارروائیاں کی جائے گی، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا سلوک برتا جا سکتا ہے، انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، ان پہ باقاعدہ مقدمات چلائے جا سکتے ہیں اگر سوشل میڈیا کے ذریعے وہ ملک کے خلاف بولتے ہیں، ملک کا نام گندا کرتے ہیں، اور اسپیشلی
اگر معیشیت میں بولتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، قانون حرکت میں آ سکتا ہے۔ آج کی قومی سلامتی کمیٹی میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم دیگر فیصلے بھی کیے گئے جن میں دہشت گردی کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ نپٹنا ہے، معیشت کے لیے کام کرنا ہے، پوری تگ و دو کے ساتھ، پوری ارادے کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اس ملک کو، پاکستان کو بچانے کے لیے تمام تر ملک کے سٹیک ہولڈرز کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور جو اہم فیصلے تھے خیر وہ تو ہم نے آپ کو گنوا دیے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر شکیں بھی یہ موجود ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ناظرین، جو آخری اور اہم معاملہ ہے جو آپ تک پہنچانا ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے ہے آڈیو لیکس، جو کہ جب سے آڈیو لیکس کا معاملہ شروع ہوا ہے اور جیسے ہی شہباز شریف کی ایک آڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں وہ مریم نواز کے ساتھ بات کر رہے تھے یا ان کے متعلق بات کر رہے تھے، اسے لے کر کچھ اس سے لے کر انویسٹیگیشنز چل رہی تھی، جس کے بارے میں اعزاز سید نے خبر بریک کی تھی کہ ایک ان کے ملٹری اے ڈی سی تھے جن کی طرف سے یہ ریکارڈنگز کی گئی تھی اور پھر اپنے باس جنرل فیض کو یہ ریکارڈنگز بھیجی گئی تھی اور انہی کی جانب سے شاید لیک بھی کی گئی ہے۔ یہ تو سوالیہ نشان تھا، لیکن اعزاز سید کی جانب سے یہ بریکنگ نیوز بریک کی گئی تھی۔ اس کے بعد آج انہوں نے ایک اور اہم خبر دی ہے اس معاملے کو لے کر، اور اعزاز سید کا یہ کہنا ہے آج، بلکہ انہوں نے اپنے ولاگ میں عمر چیمہ اور انہوں نے باقاعدہ طور پر بہت بڑی بہت ہولناک قسم کے انکشافات کیے، اور انہی میں سے ایک یہ کہ اس معاملے پہ صرف وہ میجر ارسلان جن کا یہ کوڈ نیم ہے اور ان کا اصل نیم عبد الرحمان ہے، صرف وہ شامل نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ سعودیہ اور دبئی میں موجود کچھ دو کریکٹرز بھی تھے، جن میں سعودیہ والے کریکٹر کی جانب سے جو کہ ایک ادارے کے وہاں پر تعینات شدہ وہاں پہ ملازم ہیں، افسر ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، اور ان کی جانب سے سعودیہ میں ایک غلط خبر بھی پھیلائی گئی تھی آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، جس کی وجہ سے یہ پاکستان میں سپہ سالار کی تعیناتی کا معاملہ ڈیلے کا شکار رہا تھا۔ اس کے بعد یہ جو سعودیہ والے کریکٹر ہیں یہ بھی اب قانون کے نغے میں آگے ہیں، یہ بھی پاکستان کا رخ کر رہے ہیں، انہیں انویسٹیگیشن کے لیے بلایا جانا ہے اور پھر ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے، جبکہ اعزاز سید کے مطابق اور عمر چیمہ کے مطابق جو دوسرے کریکٹر ہیں دبئی والے جنہیں ارشد شریف کے کیس میں بھی جن کی جانچ پڑتال کی جا رہی تھی، جن سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی، اور انہیں بھی جنرل فیض کے بہت قریب تر سمجھا جاتا ہے، وہ بھی حاضر سروس تعینات شدہ وہاں پر ایک افسر ہے، ان افسر کو بھی پاکستان بلایا گیا ہے، اور چونکہ وہ بھی اس سارے معاملے میں شریک ہیں، شمار ہیں، ان سے بھی انویسٹیگیشنز کی جائیں گی۔ لیکن دوسری طرف ایک یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے جو کہ عمر چیمہ نے بریک کی ہے، وہ یہ کہ یہ جو میجر ارسلان یا پھر عبد الرحمان تھے، انہیں وزیر اعظم کی جانب سے معاف کر دیا گیا ہے، اور اس وجہ سے چونکہ وزیر اعظم کا یہ ماننا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی غلطی نہیں تھی، غلطی تھی لیکن چونکہ ڈائریکٹلی یہ کسی کی طرف سے فورسفلی ایک موٹیویٹڈ طریقے سے ان پہ مسلط کی گئی تھی، اس وجہ سے شاید رحم کھا کر پرائم منسٹر نے انہیں معاف تو کر دیا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے، اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ وہی کریکٹر ہیں دبئی والے جو کہ ارشد شریف کیس میں بھی مطلوب تھے انویسٹیگیٹو ٹیم کو، اور ایک اہم شخصیت سابق ایک وقت میں اس ملک کے کرتا دھرتا رہنے والے جنرل فیض کے بہت قریبی ہیں، اور انہیں لے کر ارشد شریف کے معاملات میں، ارشد شریف کے قتل کیس میں انویسٹیگیٹو ٹیم نے انہیں طلب کیا تھا، جس میں بعد میں یہ اس وقت پیش ہو کر انہوں نے بتایا تھا کہ اس تمام تر دورانیے میں چونکہ ان کا نام بار بار آ رہا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ میں ترکی میں موجود تھا۔ خیر یہ ہے اس وقت تک کی کچھ اہم اور بہت بڑی اور ہولناک قسم کی خبریں جو کہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آئندہ آنے والے وقت میں دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح کی میجر عادل راجہ باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کے انکشافات کر رہے ہیں، اس معاملے کو لے کر ان سے ریاست کس طرح سے نپٹتی ہے، ادارے کس طرح سے نپٹتے ہیں، چونکہ نہ تو کسی قسم کی تردید آ رہی ہے، نہ کسی قسم کی تردید جب نہیں آتی تو پھر یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو خبر دینے والا ہے وہ درست جگہ پہ کھڑا ہے۔ اس طرح کے ہولناک قسم کے انکشافات کیے جانے والے الفاظ کو، انکشافات کرنے والی آوازوں کو آخر کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا، کس طرح سے ان کے ساتھ نپٹا جائے گا، یہ دیکھنا بہت زیادہ اہم ہے، اور آئندہ آنے والے وقت میں یہ مزید کس حد تک کس طرح کی خبریں سامنے لاتے ہیں اس کا بھی انتظار رہے گا۔